बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप इरफान हाशमी ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताबुन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। व्यूअर्स, 3 खबरें हैं जिस पर तफसील से बात करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। अडयाला जेल के दरवाजे 7 मरतबा खोले गए। एक शख्सियत अंदर गई पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर, और फिर इमरान खान ने 7 मरतबा इस शख्सियत को क्या जवाब दिया, इसका एक जायजा लेंगे आज की इस नशिस्त पे। और फिर पाकिस्तान के ताकतवर हल्के इमरान खान से क्या ऑफर जो उनको दी जा रही थी और क्या मनवाना चाहते हैं, इसका भी मुकम्मल जायजा लेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर व्यूअर्स, आपको बता दें कि तहरीक इंसाफ समड़याल में ज़िमनी इंतखाब के बाद जो नताइज आए, जिस तरह से इस इलेक्शन को चोरी किया गया, डाका डाला गया, दिन की रोशनी में अब धरना देने जा रही है। आलिया हमजा इसे लीड कर रही हैं। और फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से भी अचकज़ई साहब ने ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ हुकूमत के तर्जुमान धमकी दे रहे हैं। ये धमकी क्या है और व्यूअर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइंदा का लाएमल क्या होगा? ये जो आरओ थे इकबाल संघेड़ा, ये साहब कौन है और माजी में इन्होंने किस किस्म की खिदमात जो है वो सरअंजाम दी, ये भी आपको बताएंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर एक वीडियो आपने सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए देखी होगी कि एक बहन हाथ जोड़कर अपने भाई के लिए रिक्वेस्ट कर रही है, भीख मांग रही है कि इसे मत मारो साहब, इसे मत मारो। हम ये जुल्म क्यों सहते हैं? क्या पाकिस्तान के अंदर एक नए तबके का बाकायदा से अब अरूज देखा जा रहा है और ये ताकतवरों का तबका है कि किसी भी कमज़ोर के ऊपर आप तशद्दुद करें? आसपास खड़े हुए बेहिस लोग खामोशी से इस पूरे मंजर को देखते रहे और किसी में हिम्मत नहीं हुई। ये शख्स कौन है और अब हमने इस शख्स का किस तरह से घेराव करना है और पाकिस्तान में जो कार्रवाई हुई है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और पाकिस्तान के अंदर ये जो रिवायात बेहिसी की, चाहे आपकी जमहूरियत को कोई उठाकर जेल में फेंक दे, पाबंद सलासिल कर दिया जाए, मकबूल लीडर को आपके ऊपर जुल्म किया जाए, आपके वोट के ऊपर लोग डाका डालें, हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की कौम बेहिस हो चुकी है। इनकलाब सर ऐसे नहीं आता। इनकलाब जो है वो बांग्लादेश में आया क्योंकि वहाँ की आवाम खड़ी हो गई। जब हम ऐसे वाक़यात को नज़रअंदाज कर देते हैं और बेहिसी के एक आलम में मुब्तला हो जाएं, तो फिर पाकिस्तान जैसी जमहूरियत ही और पाकिस्तान में जिन लोगों ने हुकूमत इस वक्त अपने कब्ज़े में की हुई है, उसके नताइज इसी तरह के होते हैं। लेकिन सबसे पहले जो खबर है वो अडयाला जेल से है। एक अमरीकी शख्सियत है जी, जिनको कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा कि इन्होंने पाकिस्तान को बहुत सारा पैसा भी जो है वो डोनेट किया और उसके बाद इन्हें एक तमगा भी दिया गया और पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम मीडिया की हेडलाइंस में भी काफ़ी ज़्यादा रहे। अब एकदम से इनका एक इंटरव्यू आपने पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर, और मखसूस किस्म के सहाफ़ी हैं जिन्होंने ये इंटरव्यूज़ किए, और पैगाम इसके अंदर पाकिस्तान की कौम को और तहरीक इंसाफ को और इस कैनवस को ब्लर करने के लिए क्या दिया गया। 7 मुलाकातें हुई, तनवीर अहमद साहब ये क्लेम कर रहे हैं। और इस इंटरव्यू के अंदर 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। पहली बात ये थी कि जेल के दरवाजे खुलना और जेल के दरवाजे बंद होना ये किसका इख्तियार है, ये साबित हो गया। और तनवीर अहमद साहब किसके कहने पर अडयाला जेल में गए, नंबर 2। नंबर 3 जो सबसे अहम सवाल है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट क्या अचीव करना चाहती है। और फिर एक इसके अंदर एक सप्लीमेंट सवाल ये भी है कि अदालतों से इमरान खान के मुकदमात का हिसाब जो है वो क्यों नहीं किया जाता, इंसाफ क्यों नहीं दिया जाता, जुर्म साबित आप क्यों नहीं कर सकते। ये वो तमाम सवालात हैं जो इस मुलाकात के साथ जुड़े हुए हैं। पहली चीज़, पाकिस्तानी निजात अमरीकी बिजनेसमैन तनवीर अहमद ने तस्दीक की कि नवंबर 2024 में उन्होंने इमरान खान से अडयाला जेल में 7 मुलाकातें की। यहाँ पर बहनों की एक मुलाकात नहीं करवाई जाती, लेकिन तनवीर अहमद साहब को रियासत प्रोटोकॉल दे रही है। और वो प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है कि जाओ जाकर ये डील है, इमरान खान से इस पर दस्तखत करवाओ, उसकी हाँ लो, ताकि हम इसे भी कमज़ोर कर सकें। दूसरी चीज़, इन मुलाकातों का मकसद जो उन्होंने खुद बताया कि जनाब मैं चाहता हूँ कि सियासी डेडलॉक ख़त्म हो और मफाहमत की राह हमवार की जाए। वो मफाहमत की राह क्या होती है? खामोश हो जाए। जिस तरह कराची में वाक़या पेश आया और लोग बेहिस थे, किसी में हिम्मत नहीं हुई कि जाकर उसका हाथ रोकते। पाकिस्तान में जमहूरियत का जनाजा तुम रोज़ निकालते हो, ये कहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम खामोश हो जाए। आपने पाकिस्तान की आवाम के फ़ैसले का एहतराम नहीं किया और 8 फरवरी को जो नताइज आए उसको आपने रिवर्स कर दिया। मैं आपको व्यूअर्स आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि ये खामोशी का मामला है ना, वही कहते हैं कि खामोश रहने को उन्होंने मफाहमत का नाम दिया है। एक काफ़ी दिनों के बाद ना काशिफ अब्बासी साहब के
بہت سارے جو ویڈیو کلپس ہیں وہ اب وائرل ہو رہے ہیں، اور ماضی میں جو ایک مخصوص قسم کے طبقے کو کی نمائندگی کرتے ہوئے جو صحافی ہمیں ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر نظر آتے ہیں، اب تو خیر ان کے اپنے پلیٹ فارمز کے ویوز بھی بہت اوپر جا رہے ہیں کیونکہ ان کو پش دیا جا رہا ہے، وہ کیا کہتے تھے اور مفاہمت کس چیز کا نام ہے؟ مفاہمت نواز شریف نے کی تو اسے 17 سیٹوں والی جماعت کو حکومت دے دی گئی، یہی مفاہمت کا کیا آپ نے معیار پاکستان کے اندر بنا دیا؟ کاشف عباسی صاحب نے کہا کہ میں نے لوگوں سے ارد گرد پوچھا، یہ کلپ کو ذرا سنیں اور پھر اس پر بات ہوگی۔ مبینہ طور پر 30 سیٹوں کے ساتھ 130 سیٹیں، میاں صاحب نے کیا کرنا؟ میری بات اتنا بیوقوف تو میں بھی نہیں۔ آپ 30 کہہ رہے ہیں، ویسے ایک نمبر دے دیں مجھے سارے۔ میں ایک بہت سینئر مسلم لیگ کے دوست سے ملا جو ہم بات کر رہے تھے، یار یہ 30 کہہ رہے ہو، میں نے ویسے کام میں کہا جی میں چلو حساب کتاب لایا کوئی 30 سیٹیں، انہوں نے کہا سر 30 بھی کوئی نہیں، جو جیتنے والے وہ 30 بھی نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون ہار گیا، مسلم لیگ چھوڑ دے، نواز شریف ہار گئے ہیں مبینہ طور پر۔ سر وہ کہہ رہے تھے 20 اور اس سے کم سیٹیں ہماری۔ از دیٹ ٹرو منیب؟ اچھا، اب یہ کاشف عباسی صاحب نے جو بات کی نا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر، یہ بات صرف ان کو نہیں کہی گئی۔ لندن میں 8 فروری کے بعد میں نے ایک شخصیت سے فون پہ بات کی اور انہوں نے کہا جی کہ ہاں سناؤ کی بنیا، اور وہ حیران تھے۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ ہونا ہی تھا اور ہمارے سے تو کچھ اور بات کی گئی تھی اور ویسا ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ میں کہا جی کس نے بات کی تھی؟ انہوں نے کہا جی رہن دیو نا۔ تو میں نے کہا یہ پاکستان کی عوام سے بھی آپ بات کر لیں، تو کہتے ہیں یہ تو مسئلہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی عوام سے بات نہیں کی۔ جب آپ اپنی عوام کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ نہیں کرتے نا، تو پھر نواز شریف صاحب اسی قسم کی سیاست کریں گے۔ یہ جو بے حسی ہے، یہ جو مفاہمت کا نام دے دیا گیا نا، بے حسی کو، یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان بھی اسی راستے پر چلیں۔ اب پھر جو اگلا جواب بڑا انٹرسٹنگ ہے، یہ بھی سنیں، پھر آگے یہ جو شخصیت گئی ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ قاری صاحب جو بتایا، مطلب ہمیں کیا کہہ سکتے ہیں، اب اس میں بہت ساری چیزیں آن دا ریکارڈ نہیں ہوتی، بٹ چلیں یہ 18 یا 17 یہ تھا فگر جو فیئر اینڈ اسکوائر بتایا جاتا ہے کہ وہ جیت رہے، مطلب یہ جیتے تھے۔ دوسری میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ یہ اس کے اندر نا ایک بہت بڑی شخصیت ہے۔ میں نے ایک اور وفاقی وزیر کا پوچھا، وہ وفاقی وزیر ہیں، تو میں نے کہا جی وہ ان کا کیا ہوا، تو مجھے انہوں نے ایسے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ اتنے بڑے مارجن سے ہارے ہوئے تھے وہ جو 70,000 سے آ رہے ہیں، 70,000 سے 80,000 سے۔ میں چھڑ دو نا، وہ میں نے پتا، ساری دنیا کو پتا ہے مسئلہ یہ ہے۔ انہوں نے کہا اتنے بڑے مارجن سے خواجہ آصف صاحب، اور آپ نے سنا کہا گیا جی کہ 17-18 سیٹیں تھیں، اس سے زیادہ وہ نہیں جیتے، تو پھر آپ نے آج تک یہ سوال کیوں نہیں کیا؟ آپ سارے پیچھے لگے ہوئے، عمران خان جو ہے وہ ہار گیا، عمران خان ڈن اینڈ ڈسٹڈ، کسی میں کوئی اخلاقی جرت نہیں ہے، ساروں کے ضمیر مردہ ہو گئے، کوئی سوال ہی نہیں کرتا، سب کمپرومائزڈ ہیں۔ کسی نے آج تک یہ نہیں پوچھا کہ تنویر احمد صاحب آپ کیوں جیل میں ملنے گئے، کس حیثیت سے جیل میں ملنے گئے، آپ کے پاس کیا اختیار ہے؟ پاکستان سے باہر تو آپ قانون کی حکمرانی بھی، اس پہ بھی یقین رکھتے ہیں، سب کچھ آپ کرتے ہوں گے، آپ نے کبھی کوئی قانون بھی نہیں توڑا ہوگا، کیونکہ امریکہ کے اندر اگر آپ قانون توڑیں گے تو اس کی سزا ملتی ہے، لیکن پاکستان کے اندر آپ کو بلا کر آپ کو تمغے بھی دیے جاتے ہیں، آپ کے لیے جیل کے دروازے بھی کھلتے ہیں۔ کس بنیاد پر؟ کون سا ایسا مینڈیٹ تھا؟ تو جو سٹوری ان شارٹ یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ عمران خان کے ساتھ ڈیل کی جائے اور ان کو سیاسی طور پر اور تاریخی طور پر بھی گندا کیا جائے، جو عمران خان مان نہیں رہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیل کر لو، تمہیں 3 سال کے لیے خاموش رہنا ہے، آپ نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات نہیں کرنی، پاکستان کے سوشل میڈیا کو جو ہے لگام دو، یہ ساری باتیں ہیں نا۔ عمران خان کہتا ہے کہ نہیں، میرے الیکشن کو تم لوگوں نے چوری کیا، یہ پاکستان کی عوام کا فیصلہ ہے نا، لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ، لیکن یہاں پر شخصیات ڈیسائیڈ کرتی ہیں۔ تو پھر جیل کا دروازے کھلنے بند ہونے، یہ کسی نے سوال نہیں کیا اس انٹرویو کے اندر، نہ لندن سے ہوا، نہ لاہور میں ہوا، نہ کہیں اور ہوا۔ تو یہ برانڈ آف ڈیموکریسی ہے جو ہمارے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے۔ اب منیر فاروق نے کہا نا کہ چلو جی رہن دیو، نام نہیں لیندے، بھائی کیوں نام نہیں لیتے؟ دوسری طرف لیا نام جو تھا کاشف عباسی صاحب نے، اور آج دیکھیں کہ ویئر از کاشف عباسی، اور وہ شخص جس نے کہا کہ 70 ہزار ووٹوں کے لیڈ سے جو ہے لوگوں کو جتایا گیا، یہ کس طرح اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گے؟ یہ سب سے عام سوال ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کہی کہ عمران خان کی حالت، عمران خان جسمانی طور پر تندرست اور صحت مند تھے، داڑھی بڑھی ہوئی تھی کیونکہ ان کی کوئی ملاقاتیں نہیں ہوئی۔ سائبر واریئرز غلط بیانیاں، تنویر احمد نے عمران خان کو بتایا کہ ان کے حمایتیوں نے باہر کی فضا کو خطرناک حد تک پولرائز کیا ہے اور غلط اطلاعات پھیلائی جا رہی ہیں کہ خان صاحب پر تشدد ہو رہا ہے، جو حقیقت کے برعکس ہے۔ دیکھیں، تشدد یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کے سر پر ڈنڈا مارنا ہے یا کسی کی چترول کرنی ہے یا اس کو جو ہے تشدد کا نشانہ بنایا جائے۔ آپ بجلی بند کر دیں، آپ سردیوں میں جو ہے وہاں پر ہیٹر نہ دیں، آپ جیل کے اندر کی جو ماحول ہے اسے خراب کر دیں، آپ بجلی بند کر دیں، آپ دیگر جو سہولیات جو جیل مینول کے مطابق ہیں اگر آپ وہ نہیں مہیا کرتے تو یہ تشدد ہے۔ اور کیا ہے؟ ذہنی تشدد، ٹھیک ہے؟ بچوں سے بات نہیں ہو رہی، ذہنی تشدد۔ آپ کو ایکسرسائز کی عادت ہے، آپ کو مشین نہیں دی گئی، ذہنی تشدد۔ تو نفسیاتی طور پر بھی یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایتی سب کچھ کر رہے ہیں۔ اب غلط معلومات،
تنویر صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو باہر کی اصل صورتحال سے مکمل طور پر آگاہی نہیں تھی اور وہ فکر مند دکھائی دیتے تھے. بالکل وہ فکر مند دکھائی دیتے ہیں اور وہ اپنے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے لیے فکر مند دکھائی دیتے ہیں. اگر انہوں نے اپنے لیے کچھ مانگنا ہوتا, یہ جو شخصیت گئی ہے جیل میں, تو وہ مانگ لیتے, ڈیل ہو جاتی, یہ پاکستان سے باہر چلے جاتے. لیکن عمران خان ڈیل نہیں کر رہے. اور عمران خان نواز شریف یا زرداری نہیں ہے, یہ بار بار ان کو بتایا گیا تنویر احمد کو, اور ان کی ایک ٹویٹ بھی اس حوالے سے آپ نے دیکھی ہوگی کچھ دن پہلے جو انہوں نے کی. پھر تنویر صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے درمیان معاشرتی نفرت, تقسیم اور پاکستان کی ترقی پر تفصیلی گفتگو ہوئی. دونوں نے اتفاق کیا کہ ملک میں نفرت تقسیم کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. تو سر, نفرت کس نے پیدا کی ہے پاکستان کے اندر؟ نفرت کو کون بڑھاوا جو ہے وہ دے رہا ہے پاکستان میں؟ جب دشمن نے ہم پر حملہ کیا تو کوئی نفرت نہیں تھی, بلکہ پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہو کر لڑ رہی تھی وہ جنگ. اور اس جنگ کے اندر کوئی نون لیگ والا نہیں تھا, پیپلز پارٹی والا, پی ٹی آئی والا نہیں تھا, بلکہ تمام لوگ پاکستان کے لیے لڑ رہے تھے. تو نفرت کون پھیلا رہا ہے؟ آج پاکستان کا نوجوان آپ سے کتنا پیار کرتا ہے, یہ سروے کروا لیں, آپ کو لگ پتہ جائے گا. ریفرینڈم کروائیں, نوجوان آپ کو بتائیں گے کہ آپ کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں. تو تقسیم اگر اس معاشرے میں کسی نے کی ہے, پولرائزیشن, تو وہ آپ کی جماعت نے, آپ کو پیار کرنے والوں نے کی ہے, جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پر کھڑے ہیں. اور پھر ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر اپنا حق مانگنا پولرائزیشن ہے تو یہ پولرائزیشن پاکستان کے لیے بہترین ثابت ہوگی. یہ اگر کسی کے لیے بہترین ثابت نہیں ہوگی تو یہ مفاہمتی پرستوں کے سٹولے کے لیے جو بار بار مفاہمت کا پیغام عمران خان تک پہنچاتے ہیں. اب وہ پوز یہ کر رہے ہیں کہ جی جرم عمران خان نے کیا ہے, لیکن کوئی بات نہیں, ہم ملک کے لیے, قوم کے لیے اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن عمران خان یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جرم میں نے کیا ہے تو آپ عدالتوں میں انہیں ثابت کریں. عمران خان نے چند مطالبات پر اصرار کیا جو تنویر احمد کے مطابق جائز تھے. کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور اور دیگر سینئر رہنماؤں نے عمران خان کو یقین دلایا کہ لاکھوں افراد اسلام آباد کی جانب مارچ کریں گے, جس سے حکومت دباؤ میں آئے گی. مارچ 2025 میں ایک وفد جس پر تنویر احمد سمیت کئی پاکستانی نژاد امریکی شامل تھے پاکستان آیا تاکہ مذاکرات کے نئے دور کا آغاز کیا جا سکے. وہ سیاسی وابستگی سے بالاتر ہیں اور صرف پاکستان کے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں. انہوں نے عمران خان کو احتجاج اور انارکی سے گریز کا مشورہ دیا. تنویر احمد نے کہا کہ پی ٹی آئی کی قیادت میں انتشار ہے, لیڈرشپ کمزور ہے اور ہر مسئلے پر متضاد بیانات سامنے آتے ہیں. یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کی وجہ بھی ایک یہ بنی, ایسے ہی دوست جو جا کر عمران خان کے سامنے مطالبات رکھتے ہیں, ڈیل کی بات ہے. اور پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے سر یہ جو گیم کھیلی ہے وہ گیم کیا تھی کہ ایک لیڈ کیک کی آپ نے ٹرم سنی ہوگی کہ اتنی لیڈز ہیں اس کے اندر. ایک کہتا ہے کہ میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہوں اور خان صاحب میں آپ کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالوں گا. دوسری طرف سے کچھ لوگ اڈالہ جیل جا کر جن کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور وہ کئی گھنٹے بیٹھ کر عمران خان سے بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب بس آپ نے یہ نہیں کہنا, اسٹیبلشمنٹ تیار بیٹھی ہے آپ کو ریلیف دینے کے لیے. اور اس وقت کے حالات ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ مذاکرات جو ہیں وہ کسی طرف بڑھیں گے. یہ صرف ایک بہت بڑا عمران خان کے ساتھ دھوکہ ہوا اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہی کرتی رہی ہے. اور وہ کیا کر رہے ہیں, وہ صرف ایک لالی پاپ ہے, ایک ٹرک ہے, اس کی بتی کے پیچھے لگاتے ہیں اور پھر اس کے اوپر سیاست ہوتی ہے. کچھ اینکرز آ جاتے ہیں, کچھ صحافی آ جاتے ہیں, پھر کچھ اخبار کی خبریں ہیں, پھر کچھ ایسے دوست ہیں جو امریکہ سے چل کر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا پورا جو بیانیہ ہے وہ لے کر ڈالا جیل میں جاتے ہیں. ایک دفعہ نہیں 7 مرتبہ جاتے ہیں اور 7 دفعہ ان کو یہ پیغام مل گیا کہ ہم آپ کے ساتھ ڈیل نہیں کریں گے. اب راستہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف جی صرف دھرنا دے گی. اور پہلا جو نتیجہ آیا جی اس پورے مذاکرات کے بعد جو انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا, ایک تو سنبھڑیال پی پی 52 کے اندر جس طرح سے دھاندلی کی گئی ہے, عالیہ حمزہ نے فاخر نشاط کے ہمراہ آر او دفتر کے باہر دھرنا دے دیا جی. اور اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ شکریہ اور خراج عقیدت اہل پنجاب, آپ کی بے مثال بہادری, غیر متزلزل عزم پر آپ کی بہن تہ دل سے آپ کی شکر گزار ہے. آپ کی قربانیاں ہمارے لیے باعث فخر ہیں. کل تحریک انصاف بطور ایک جماعت مقابلہ کرتی نظر آئی. ہمارے لیے یہ ہماری سیاسی جدوجہد کا ایک سنگ میل ہے, ایک جیت ہے اور مزاحمت کے زندہ ہونے کا ثبوت ہے. اب آر او یہ جو اقبال سنگھیڑا صاحب ہیں, یہ ہیں کون, یہ بھی انفارمیشن میں آپ کو دے دیتا ہوں. سیالکوٹ میں جی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو تعینات ہیں. سنبھڑیال الیکشن میں یہ ریٹرننگ افسر تھے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ 8 فروری 2024 کے انتخابات میں بھی یہ خواجہ آصف کے ریٹرننگ افسر تھے. محترمہ ریحانہ ڈار کی 50,000 کی لیڈ بھی انہی صاحب نے ختم کر کے خواجہ آصف صاحب کو جتوایا. یہ اپنے رب کے سامنے کس حیثیت سے پیش ہوں گے, کیا پیش کریں گے, اور جب ان کے اعمال نامے ان کے سامنے رکھے جائیں گے کہ تمہیں ایک موقع دیا گیا اور تم نے اس کرسی پر بیٹھ کر کیا کیا. اب ایک پریس کانفرنس تھی
اور میں وہ سن رہا تھا جس پریس کانفرنس کے اندر اس میں انہوں نے کچھ اور باتیں بھی کہیں اور پاکستان کے اس الیکشن کو کس طرح سے سبوتاج کیا گیا. ایک صاحب ہیں جی اور انہوں نے کیا بتایا. صدر وسطی ہیں, پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. ایک پریس کانفرنس کی ہے سلمان اکرم راجہ کے ہمراہ. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کئی پریزائڈنگ افسران جو کہ محکمہ تعلیم سے ہیں, انہوں نے بتایا کہ ہمیں پولنگ سے کچھ دن پہلے دفتروں سے بلا کر کہا گیا کہ اگر دھاندلی نہیں کرنی تو الگ ہو جاؤ. ہمیں بیلٹ پیپرز دے کر دفتروں میں بٹھا کر شیر کے نشان پر مہریں لگوائی گئی. یہ ایک دعویٰ ہے جو صدر ہیں وسطی کے ان کی طرف سے. اور پھر بھی اسے ایک اور ویڈیو, یہ بھی بہت مطلب یہ ہماری بے حسی ہے نا, اور ہم اگر آواز بلند بھی کرتے ہیں جو قانون کے محافظ جو آس پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ کیا کر رہے ہیں. اب یہ ویڈیو سامنے آئی ہے اور اس میں ویڈیو میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس ایک تھیلا ہے اور اس تھیلے کے اندر PP52 کا نشان تھا, اور پھر پیچھے سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تم کدھر لے کر جا رہے ہو, یہ فارم 47 اور ہمیں کیوں تم جو ہے فارم نہیں دیا جا رہا. اور پھر اس نے کہا کہ چہرہ ادھر کرو, دکھاؤ نا اپنی شکل, اور وہ چہرہ نہیں دکھاتا اور پھر لوگ وہاں پر کھڑے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ بھی دیکھا گیا کہ جس گاڑی میں اس کو لے جایا جا رہا ہے ایک پولیس کا اہلکار اس کو لے کر جاتا ہے اور پورے پروٹوکول کے ساتھ اسے اس کے مقام تک پہنچایا جا رہا ہے. تو سر آپ اتنی ابارش ہو کر, اب آئی ڈونٹ نو کہ یہ آوازیں جو آ رہی تھی وہ جینون ہیں یا پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ آڈیو جو ہے اس کو بٹ کی گئی, لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کیمرے کو دیکھیں تو وہ اپنا چہرہ جو ہے وہ چھپا رہا ہے اور اس نے چہرہ دکھانے سے انکار کر دیا. تو یہ سر ہماری ریالٹی ہے. ہم نے پاکستان کے اندر جب ہم اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے, جن لوگوں کے ووٹ پر یہ ڈاکہ ڈالا گیا, جو یہ سوال کر رہے تھے, اگر وہ میدان میں نہیں آئیں گے, پاکستان کی عوام 8 فروری کو جس طرح ان کے جو حق پر ڈاکہ ڈالا گیا کوئی میدان میں نہیں آیا, ان لوگوں نے خاموشی اختیار کر لی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اسی طرح پاکستان جو چلے گا. اور اب یہ ہماری صورتحال بنی ہوئی ہے. میں آپ کو نا ایک خبر اور بھی دے دوں, اور بہت زیادہ تکلیف ہوئی اس خبر کو پڑھنے کے بعد اور ان ویڈیو کلپس کو دیکھنے کے بعد. گاڑی میں جب آپ چلاتے ہیں نا پاکستان میں تو ٹکر ہو جاتی ہے. موٹر سائیکل جو لین سسٹم ہے ہمارے ہاں پورے ملک میں کہیں بھی فالو نہیں کیا جاتا, اور جو بائکرز ہیں وہ آپ کو ایک بڑی تعداد میں, کیونکہ سستی سواری ہے, وہ آپ کو نظر آئیں گے. لوگوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے موٹر سائیکل کے اوپر سفر کرنا. 2-3 لوگوں کی جو فیملی ہوتی ہے جو گاڑی افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ موٹر سائیکل کو بطور ضرورت جو ہے استعمال کر رہے ہیں, کام پہ آپ نے جانا ہو. تو پاکستان کے اندر جو ہمارا سوشل فیبرک ہے اس میں موٹر سائیکل کی بڑی اہمیت ہے. اب ٹکر ہو گئی تو کوئی بات نہیں, اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کسی غریب کو پکڑیں اور مارنا شروع کر دیں. اور پھر دیکھیں کتنا بڑا جرم اس نے کیا, اس نے اپنی گاڑی میں اسے بٹھا کر اپنے گارڈز سے اس کو تھپڑ مروائے. وہ تھپڑ ماری جا رہے ہیں, وہ بے بسی. ایک عورت وہاں پہ کھڑی ہو کر اس شخص کو کہہ رہی ہے کہ مت مارو, میرے بھائی کو جانے دو. کیوں مارا آپ نے؟ آپ کو کس نے اختیار دیا؟ وہ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی بھیڑ بکری ہیں کہ تمہاری بات مانیں. آج پاکستان کے اندر سر ہو کیا رہا ہے, آپ نے اس بات کو غور سے سننا ہے. اور اس شخص کا جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ڈیفنس فیز 6 میں کہیں رہتا ہے جی, ٹکر ہوئی, اور یہ بایونک مارکیٹنگ کمپنی ہے اور میڈیا ہاؤس ہے, اس کا نام سلمان فاروقی ہے جس نے یہ سب کچھ کیا. پاکستان کے اندر سر نا ایک نیا طبقہ, یہ ہیں تعداد میں تھوڑے لیکن پورے ملک کے اندر یہ حکومت کرتے ہیں, چاہے اقتدار کی راہداریوں میں ہوں, حکومت میں ہوں, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی شکل میں ہوں, یا پھر سڑک پر چلتی ہوئی بڑی بڑی گاڑیوں میں آپ کو یہ لوگ جو ہیں ملیں گے. اب یہ نیا طبقہ کیا ہے؟ یہ طاقتوروں کا طبقہ ہے جو اپنی طاقت کے نشے میں اس قسم کے واقعات آپ کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اب دوستو خبر جو اس کے بعد بھی آئی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. خبر کے مطابق مختلف جگہوں پر جی چھاپے مارے جا رہے ہیں اور اس شخص کو پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے گھر کے باہر بھی پولیس پہنچی ہے, گارڈز کو انہوں نے حراست میں لے لیا ہے, اور باقی لوگوں کے لیے بھی اب چھاپے جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں. میں آپ کو پھر سے خبر یہ بھی دے دوں کہ آج عمران خان کا پولی گراف ٹیسٹ کرانے کے لیے لاہور پولیس کی 12 رکنی ٹیم, تفتیشی ٹیم ایک بار پھر اڈیالہ پہنچی ہے, اور یہ دیکھنا ہوگا کہ عمران خان کا یہ جو ٹیسٹ ہے وہ کروایا جاتا ہے یا نہیں کروایا جاتا. اب یہ واقعی یہ جو شخص تھا اتنا طاقتور تھا تو کھڑا رہتا نا, پولیس آئی ان کو بھی کہتا, ان کو بھی پکڑ کر مارتا اور کہتا کہ ہاں میں طاقتور ہوں اور میں نے یہ کام کیا, اور تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے گھر کے دروازے پر آ جاؤ. تو جب تک ہم اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے. اچھا ان کے ساتھ تو بیچاروں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا یار, ہم اتنے بے حس ہو گئے کہ ایک بہن اور بھائی کو ایک طاقتور شخص جو ہے وہ مارتا ہے
اور ہم اس کے اوپر کوئی ایکشن ریئیکشن کچھ نہیں ہوتا. میں نے جو پروگرام جب شروع کیا تھا تو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ دیکھیں منیر فاروق نے کہا جی کہ چلیں رہنے دیں وہ ہم کیوں نہیں بات کر سکتے کہ 70,000 وفاقی شخصیت کون ہے جسے اتنے ہزار ووٹوں سے ہار کا سامنا کرنا پڑا, مزہ چکھنا پڑا, اور پھر اس کے بعد آپ نے اسے وفاقی وزیر بنا دیا. پھر 17-18 والی جو حکومت تھی وہ آپ کے اپنے اسٹیٹمنٹس موجود ہیں, آپ کیوں سوال نہیں کرتے؟ لیکن یہاں پر کہا جاتا ہے کہ جی میرے پاس انفارمیشن ہے, ہی از ڈن اینڈ ڈسٹڈ, اور میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں. وہ صحافت جو لوگوں کو سچ کے ساتھ ساتھ ان کے حقوق کے تحفظ کا ایک موقع بھی فراہم نہیں کرتی, یا کم از کم یہ جو اپرچونٹی آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے کہ آپ مزاحمت کر سکیں اپنے سچ کے ذریعے لوگوں تک یہ باتیں پہنچائیں, اگر آپ وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو کیا کہا جائے؟ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز دیٹ ورڈ جو ان کے بارے میں استعمال کیا جاتا ہے, لیکن پاکستان میں سر یہی حقیقت ہے. گاڑی میں بیٹھا ہوا طاقتور ہو یا کرسی کے ساتھ محبت کرنے والا طاقتور, دونوں طرف ہمیں مار پڑ رہی ہے اور پاکستان کی عوام کچھ نہیں کر رہی. وہاں پر بے حسی دکھائی ان لوگوں نے جو تماشا دیکھ رہے تھے, اور یہاں پر پاکستان کی عوام اپنے حق کے لیے میدان میں نہیں آتی. سر اگر نہیں آئیں گے کوئی بات نہیں, یہ لوگ اسی طرح وفود بھیجتے رہیں گے. ایک شخص قربانی دے رہا ہے اور وہ اب قربانی مانگ رہا ہے پاکستان کی عوام سے, اور جب تک پاکستان کی عوام میدان میں آ کر ان کا مقابلہ نہیں کرتی یہ تبدیلی نہیں آئے گی. اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ نے کرنا.